अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट कराची में मौजूद हूँ। आज हमारे ज़िले भर की अदालतें और बशमूल सिंध बार काउंसिल की तरफ से एक स्ट्राइक की कॉल दी गई है, और उसकी बेसिक वजह क्या है कि हमारी जो लॉयर कम्युनिटी है, हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की और हमारी कोशिश भी रही है। और जब से हम इस फील्ड में आए हैं, हमारे सीनियर्स जो हैं रशीद रिजवी साहब, मुनीर मलिक साहब और दीगर हमारे सीनियर्स, जिन्होंने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए सैक्रिफाइस किया। आज की स्ट्राइक करने का जो बेसिक मकसद था, वाकई एक रूल ऑफ लॉ की स्ट्रगल थी। हमारे यहाँ जो हमारे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अहमद अली शेख साहब हैं, वो तकरीबन काफ़ी अरसे से यहाँ पर चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट में, और सीनियरिटी के लिहाज से पाकिस्तान भर में सीनियर तरीन हाई कोर्ट के जज हैं और सीनियर तरीन चीफ जस्टिस हैं। उनको और उनके दीगर साथी जजेस को इग्नोर करके ये हम उस वक्त से सीनियरिटी पे चल रहे हैं जहाँ पर अल जहाद ट्रस्ट में भी ये मामला ज़ेर बहस आया था। तो उस वक्त से हम इसी रूल ऑफ लॉ के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन हमेशा रूल ऑफ लॉ की वायलेशन होती है। वायलेशन करने वाले को तो कुछ नहीं कह सकता सिवाय इसके हड़ताल करें। और जो बाकी हमारे इस वक्त जो ताज़ा तरीन इशू है वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट में से 2 जजेस को, जिनमें जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब और जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी साहब को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। इसमें उनसे पहले अगर देखा जाए तो हसन अज़हर रिजवी साहब से 3 जज सीनियर हैं। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब, इसके बाद जस्टिस इरफान सादात साहब सीनियर तरीन जज हैं, सीनियर प्यूनी जज हैं। इसके बाद जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब जो हैं वो सीनियर तरीन जज हैं नंबर 3 पे। इन तीनों को बाईपास करके 2 जज साहबान को सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं। एज ए सुप्रीम कोर्ट का जज उनको बनाना चाह रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये थी कि हमारा कोई जुडिशरी से इख्तलाफ नहीं है। हमेशा हमने अपनी जो ज़िंदगी है, अपना जो ये सेशन है अपनी ज़िंदगी का और अपनी जो तरबियत है उसके मुताबिक रूल ऑफ लॉ की बात की है। और हमारी ख्वाहिश भी थी, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का इंसिडेंट हुआ 2007 के अंदर, उस वक्त भी हमने जेलें काटी, जेलों में गए, लेकिन रूल ऑफ लॉ जो है वो नहीं बन सका। आज भी इसी सिलसिले में एक स्ट्राइक है। हम स्ट्राइक जो है किसी जज के लिए नहीं कर रहे। हम स्ट्राइक किसी जज की रिश्तेदारी में नहीं कर रहे, किसी ज़बान की बुनियाद पर स्ट्राइक नहीं कर रहे, किसी तनाजुर में भी हमारी स्ट्राइक जो है सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए। हमारा कहना यह है कि जो जज हजरान जिनकी सीनियरिटी बनती है, पहले उनको लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज अहमद अली शेख साहब को तो 3-4 मरतबा इन्होंने ओवर रूल किया है, क्रॉस किया है। और अगर भाई आप लोग समझते हैं, हमारे जो आला अदलिया के जज साहिबान अगर समझते हैं कि भाई ये आदमी काबिल नहीं है, जज काबिल नहीं है, उससे रिज़ाइन ले लें। ये आप खुद इंसाफ की सीट पर बैठ के नाइंसाफ़ी तो किसी के साथ नहीं कर सकते ना। हमारी स्ट्रगल जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए, और हमेशा हमने इसी के लिए स्ट्रगल की है। आज जो स्ट्राइक है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अगर कोई जज इस काबिल नहीं है तो उसको या तो उससे रिज़ाइन ले लें, या अगर थोड़ी सी हिम्मत वो भी पकड़ें तो रिज़ाइन कर दें, हमारे साथ शामिल हों। कोई नहीं है, ये जो सिलसिला है, ये हमारा जो सिलसिला है, कोई अगर रिटायर हो जाएगा, कोई चला जाएगा, तो उससे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई काम नहीं चलेगा। देखिए, अगर वो फील करते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है तो उनको भी शामिल होना चाहिए, उनको भी स्ट्राइक करना चाहिए। इनको भी स्ट्राइक क्या, उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। और हमारे साथ हमारे एक दोस्त मौजूद हैं
سینئر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور انتہائی قابل احترام میں PhD کیے ہیں، ڈاکٹر ہیں. یہ زیادہ ہمیں رول آف لاء کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں، کن وجوہات کی بنا پر ان ججوں کو نظر انداز کیا گیا. اگر ان ججوں کو نظر انداز کیا گیا تو میری اوپینین کے مطابق، میری اپنی رائے ہے، ان کو فوری طور پر ریزائن کر دینی چاہیے. ریزائن کر کے یہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ آنے والے ججز کے لیے جو ہے وہ موقع فراہم کیے جائیں کہ بھائی اگر آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ کو اگنور کر رہے ہیں، آپ کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. کیا اسی طرح یہ سسٹم چلتا رہے گا، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا جیسے اس سے پہلے ہوتا رہا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 20ویں نمبر سے ایک جج صاحب کو اٹھا کے سپریم کورٹ کا جج بنا دیا. آپ کے میری نظر سے تو گزرا ہے. پھر جسٹس منیر احمد صاحب جو آج کل سپریم کورٹ کے جج ہے، وہ جونیئر ترین جج تھے یہاں پر سندھ ہائی کورٹ میں، ان کو اٹھا کے بنا دیا گیا. پھر جسٹس محمد علی مدر صاحب کو بنا دیا گیا. ہمیں کسی جج کی تقرری سے، ہمیں کسی جج کی اپائنٹمنٹ سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم جو چاہتے ہیں وہ رول آف لاء کی بات کریں کہ صاحب اگر ہم ان ججز کو ٹیک اپ نہیں کر رہے، ان کو ایلیویٹ نہیں کر رہے، ان کو سپریم کورٹ لے کر نہیں جا رہے، تو ان کے اندر یہ نقائص ہیں، ان نقائص کو دور کیا جائے. تو میری رائے میں تو یہی ہو سکتا ہے کہ اب یہ بہتر اوپینین جو ہے وہ ڈاکٹر خالد حیات صاحب دے سکتے ہیں. ہمارے خالد حیات صاحب، آپ کیا کہتے ہیں سر؟ تھینک یو طارق بھائی. دیکھیں یہ بڑا برننگ ایشو رہا ہے ہماری جوڈیشری کا، اور یہ آج نہیں، تقریباً گزشتہ 3-4 سالوں سے یہ کنٹینیوسلی چلتا چلا آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا 1997 میں الجہاد ٹرسٹ کیس آیا تھا، جس کے اندر آنریبل سپریم کورٹ کی اپنی آبزرویشن ہے. وہی نظائر دیکھ کے ہم آگے چلتے ہیں. وہی ان کی اپنی آبزرویشن ہے کہ جناب جونیئر ججز کو اگر ہم آؤٹ آف دا ٹرن بغیر ان کی باری کے اگر ہم پروموٹ کرنا شروع کر دیں تو یہی ججز صاحبان ہمارے پاس ہمیں ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے پہنچ جائیں گے. تو یہ ایک چیز بڑا المیہ رہا ہے ہمیشہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی، ڈسپنسیشن آف جسٹس کی، مگر یہ چیز ہم نے نہیں نوٹ کی کہ جو ججز کی اپنے گروپس میں یہ بڑا ایشو رہا ہے یا ہوگا کہ وہ کیسے فیل کریں گے اس چیز کو. نارملی ایک گرج پیدا ہو جاتا ہے، ایک پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، اور morale ان کا جو ہے نا ڈاؤن ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہی جونیئر جو جج، حالانکہ سب برادر ججز ہوتے ہیں، وہ ایک جونیئر جج جو اس سے سبارڈینیٹ ہے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آل آف دا سڈن ایک کال آتی ہے کہ جناب اس کو جو ہے نا سپریم کورٹ لے کے جایا جاتا ہے. تو ہم نے تھرو آؤٹ، اگر آپ کو یاد ہو، ہم یہی کہتے رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ایک آبجیکٹیو کرائٹیریا فریم کریں جس کے اندر میرٹ بھی، سینیورٹی بھی، ایتھنک بیسڈ ہو، صوبوں کی ریپریزنٹیشن ہو. اچھا ایک چیز اور ہے اپنا ڈاکٹر خالد حیات صاحب، میں جو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم بھی یہ ایشو ڈسکس ہوا تھا. ڈسپوزل اگر دیکھنا ہے آپ نے تو سب سے زیادہ مسٹر جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب کے ڈسپوزل سب سے زیادہ ہیں، اور بہت ہی اچھے ڈیسیجن ہیں، بہت ہی اچھی ان کی جو ہے گرپ ہے لاء کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں ان کے بہت زیادہ کیسز ہیں. اس کے علاوہ پھر عرفان سعادات صاحب ہیں، پھر چیف جسٹس صاحب نے بھی آج کل بڑی اسٹرگل کی. جب اس کے لاسٹ جب منیب صاحب کا میٹر ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ ججمنٹ ڈیلیور کیے ہیں. دیکھیں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں کوئی جج کو اگر آپ اس قابل نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ان سے ریزائن لے لینا چاہیے، کہہ دیں کہ آپ کی ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے، آپ گھر چلے جائیں. لیکن ان کے ساتھ کم از کم زیادتی کر کے، اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ میں آپ کے جو ہائی کورٹس ہیں، میں تمام ہائی کورٹس کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایک لابی سسٹم اسٹارٹ ہو جاتا ہے. لابی سسٹم مختلف جو ہے دھڑے بن جاتے ہیں، لابیز بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لیٹیگنٹ کو، لائرس کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ سے؟ یہ گزارش یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر جج اس قابل اگر آپ نہیں سمجھتے تو ان سے ریزائن لینا چاہیے. مگر دیکھیں اس کا تھرو آؤٹ ایک میکینزم ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں آؤسٹر آف دا ججز کا ایک باقاعدہ اسپیسیفک پروویژن پرووائڈ کیا گیا ہے. ہمارے پاس اس میں جو سب سے ایپلیٹ سپریم باڈی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو باقاعدہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. وی آر نو بڈی ٹو آسک اینی جج کہ جناب آپ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ میکینزم ہے ان کے اپنے بردر ججز جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، وہ ایک ایپلیٹ باڈی ہے، وہ اس کو دیکھ کے کنسیڈر کریں گے، ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے اس کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ نارملی جو ججز کو طریقہ کار ہے، ایسے طریقے کے مطابق نہیں پروموشن دی جانی چاہیے. مانا کہ اس کے اندر بہت کوالٹیز ہیں، بہت اچھے رائٹرز ہیں، اچھے سلسلے ہیں،
اور میں سمجھتا ہوں 2 اچھے کمپیٹنٹ ججز کو خواہ مخواہ ان نیسیسریلی کنٹروورسیز میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس وقت میرے ساتھ سندھ ہائی کورٹ بار کے جنرل سیکرٹری بیرسٹر عمر سمرو موجود ہیں، جنہوں نے ہمیشہ رول آف لاء کے لیے بات کی، ہمیشہ رول آف لاء کے لیے اسٹرگل کی. سر، آج جو اسٹرائک کی ہے وہ رول آف لاء کے لیے اسٹرائک ہے، نہ کہ کسی ذاتی مقاصد کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی اسٹرائک کے بارے میں؟ سندھ بار کونسل نے اور دیگر بار ایسوسیشن بالشمول جو ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے جو اسٹرائک کی کال دی ہے، کس وجہ سے دی ہے، کیا وجہ ہے سر؟ السلام علیکم طارق بھائی. ایشو جو ہے پرنسپل کا ہے. ایک اصول یہ ہے اس میں کہ ہم جوڈیشری کی آزادی چاہتے ہیں، انڈیپینڈنس چاہتے ہیں. دا مورال آف دا سندھ ہائی کورٹ جج از ویری لو. آؤٹ آف ٹرن پروموشنز کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. جن جج صاحبان کی پروموشنز ہو رہی ہیں وہ بھی بیچارے پریشر میں آتے ہیں. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے، یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ہم نے اگر ریفیوز کر دیا تو پھر ہمیں انڈر 209 شاید کیا استعفیٰ دینا پڑے گا. جن ججز کو آفر نہیں ہوتی ان کے لیے ایک پبلک امبیرسمنٹ ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ دنیا بھر کے قوانین کے لیے ہمارے ججز لا انٹرپریٹ کرتے ہیں. اپنی جو رولز کمیٹی ہے طارق صاحب، جی سر، جو رولز کمیٹی ہے اس کے رولز کیوں نہیں بناتے جس کے تحت ججز کی اپوائنٹمنٹس کا کرائیٹیریا بنے، جس میں وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بھی جو اس وقت جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، انہوں نے بھی یہ بات سجیسٹ کی. بات کی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بات کی، جسٹس طارق مسعود صاحب نے بات کی. اس سے پہلے ہمارے معزز ممبر سندھ کے جو ہے حیدر امام رضوی صاحب ہیں اور اختر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. اس کی پرابلم از وائی از اٹ that the learned Chief Justice of Pakistan is not devising rules. جب سول سرونٹس کو کہا جاتا ہے، ریورٹ کیا جاتا ہے مقدمات میں کہ آپ آؤٹ آف ٹرن پروموٹ ہوئے ہیں، تو یہی پرنسپل ہمارے ججز پہ کیوں نہیں لاگو ہے؟ اس سے ہو کیا رہا ہے؟ کہیں نمبر 26 کو اٹھایا جا رہا ہے، کہیں نمبر 6 کو، کہیں نمبر 8 کو، کہیں نمبر 20 کو. when is this going to end؟ الجہاد ٹرسٹ کیس میں یہ کہا گیا ہے، سپریم کورٹ نے خود کہا ہے اس طرح آپ چیزیں کریں گے تو جونیئر ججز سینئر کی خوشامد کریں گے. وی ڈونٹ وانٹ کہ ہماری جوڈیشری پہ اور انگلیاں اٹھیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ آزاد رہے اور اس کا مورال اچھا رہے. تو یہ جو آپ کو یاد ہے کہ یہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں موجودہ سندھ ہائی کورٹ کے، یہ موسٹ سینئر ترین جج ہیں پاکستان کے. جی. تو ان کو اگنور کیا گیا اور ہمیشہ ان کو اگنور کیا گیا 3 سے 4 مرتبہ. جب جسٹس منیب اختر صاحب کی ایلیویشن کا مسئلہ آیا، سپریم کورٹ لے کے گیا ان کو، جسٹس محمد علی مدر صاحب کو لے کے گئے اس وقت. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو خود بھی تو تھوڑی سی ایفرٹس کرنی چاہیے نا سر، تھوڑی سی ایفرٹس ان کو بھی کرنی چاہیے کہ سر میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ میں کس طریقے سے کر سکتا ہوں. بار اس وقت اسٹینڈ لے گی جب وکٹم جو ہے یا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ خود اسٹینڈ لے. آپ کی رائے میں میری اوپینین صحیح ہے یا غلط ہے سر؟ ایک طرح سے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو کنسرن ہمیں یہ ہے وہ بنیادی یہ ہے کہ ہمارے اٹارنی جنرل، ہمارے لا منسٹر، جنہوں نے پچھلی آڈیو لیکس جو ہوئی تھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی میٹنگ کی، اس میں واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم سینیورٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو پچھلے 2 مہینے میں کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی ارینجمنٹ ہوئی ہے؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے؟ کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے جس کے تحت اب جو ہے وہی نامینیشنز وہ اپروو کر رہے ہیں آؤٹ آف ٹرم پرنسپل کو؟ سر وہ آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں کوئی 4 سے 6 ایک ہفتے پہلے کی بات ہے کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے ان کی دونوں حضرات کی، اٹارنی جنرل آف پاکستان اور جو لا منسٹر ہیں اس وقت، ان کی 3 گھنٹے جو ہے چیف جسٹس صاحب سے چیمبر میں ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد سے یہ سینیریو ایک دم تبدیل ہو گیا ہے. اور یہ جو ہے یہ خبر تو پہلے ہمیں جو ہمارے ایک صحافی ہیں وہ جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں ان کا جی، تو وہ یہ بات پہلے آ چکی تھی کہ 3-4 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے. اس کے بعد سارا سینیریو چینج ہو گیا. ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے ججز جو ایڈیشنل ایڈ ہاک جج تھے ان کو 12 کو کنفرم کیا گیا اور 2 ججز کو انہوں نے جو ہے لا منسٹر جو ہیں، حکومت ہے، وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیے، عوام بتائے، عوام پوچھ رہی ہے کہ کون کیا گیو کر رہا ہے اور کون کیا ٹیک کر رہا ہے. بالکل سب دیکھ رہے ہیں. جی خالد صاحب، اس میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس پاکستان نے اپنے خطاب میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جناب فیڈرل گورنمنٹ ہمارے سے ریلیف چاہ رہی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہم نے یہ بالکل باقاعدہ ریکارڈ پہ موجود ہے
کہ جی وہ ریلیف چاہ رہی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سا انہوں نے کچھ معاملات کیے ہیں. اب ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اب آل آف دا سڈن اس اسپیچ کے بعد تو کیا ایسی چیز ہو گئی ہے کہ انڈر دا ٹیبل کوئی ایسی ڈیل اسٹک ہوئی ہے کہ جس میں یہ تو آپ کو اور ہمیں سر کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں اب پہلے وہ ہمیں ووٹ کرتے تھے، اب انہوں نے اچانک جو ہے سڈنلی چینج کیا جی اور یہی ججز ان کا نام پہلے جو ہے ڈیفر ہو چکا ہے. دیکھیے ججز سے ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں، ہمیں کوئی اعتراض پہلے نہیں تھی. اب اصول پہ کریں بات. یہ ہے دیکھیں اٹ ہیز بیکم اے گیم آف نمبرز. اصول پہ بات نہیں ہو رہی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، ووٹنگ پہ بات ہو رہی ہے کس کا پلہ بھاری ہے. کیا اسی طرح ہم ججز کو اپنے اپوائنٹ کریں گے؟ خاص طر وہ اچھے ججز ان کی رسپیکٹ بھی، ہم ان کو کیوں کنٹروورشل کیوں کر رہے ہیں ان کو؟ بالکل صحیح کہہ رہے نہیں کرنا ہیں. چاہیے. اور اسی سلسلے میں آج ہم سب نے مل کر اسٹرائک کی ہے. ہماری اسٹرائک جو ہے وہ کسی مخصوص جج کے لیے نہیں ہے، ہماری اسٹرائک جو ہے رول آف لا کے لیے. اور ہمیشہ ہم کرتے رہیں گے، اور ہمیشہ ہماری کوشش ہے چاہے وہ ہمارے جو بڑے سینئرز ہیں انہوں نے ماشاء اللہ جب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا اس میں اسٹرگل کی تھی، اس کے بعد پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کے خلاف ہم نے اسٹرگل کی. اس طرح ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہمیشہ ہمارا جو بار ہے اس نے ایک اسٹینڈ لیا، اور انشاءاللہ اسٹینڈ لیتے رہیں گے سر. اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. ہماری اسٹرائک جو ہے کسی جج کے خلاف نہیں ہے، ہماری اسٹرائک کسی جوڈیشل سسٹم کے خلاف نہیں ہے. ہماری اسٹرائک جو ہے صرف اور صرف رول آف لا کی بات ہے اور پرنسپل اسٹینڈ کے اوپر بات ہے. تھینک یو سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. Thank you آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. خدا حافظ.